अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसे गुजर रहा है आपका आज का दिन। आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लाई हूँ आपके फेवरेट नावल दी इजाज़त जो तुम की अगली किस्त, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। इससे पहले ही कि अगली किस्त शुरू की जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल क्लासिक एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई एपिसोड आपको मिल सकें। तो आइए चलते हैं किस्त की जानिब। वो अपनी सोचों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे घर आने का पता ही नहीं चला था। वो तो उसे तब आया जब यज़ान उसकी साइड का दरवाज़ा खोले उसके सर पर आन खड़ा हुआ था। लगता है मेरी गोद की सवारी ज़्यादा पसंद आ गई है। वैसे मुझे ये ड्यूटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आए यज़ान हुर्मत को मज़ीद तंग करता उसको उठाने झुकने ही वाला था जब हुर्मत उछल कर गाड़ी से निकली थी। वो यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा कोई ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि यहाँ इर्द गिर्द बहुत सारे मुलाजमीन मौजूद थे। यज़ान ने हुर्मत की हरकत पर दांतों तले लब दबाते बहुत मुश्किल से अपना कहकर रोका था। कहने को रहमानी हाउस और गिलानी हाउस दो अलग अलग इमारतें थीं, मगर वहाँ के मकीन इनको एक घर ही तस्वर करते थे। दोनों घरों के अंदर से ही आने जाने का रास्ता बनाया गया था। यज़ान हुर्मत को लिए पहले गिलानी हाउस ही दाखिल हुआ था। रात का वक्त होने की वजह से तकरीबन घर के सभी अफराद वहाँ मौजूद थे। उन दोनों को एक साथ आता देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उस घर के सभी लोगों को हंसमुख सादा सी हुर्मत बहुत पसंद थी। एक महीने सबके साथ रहने की वजह से हुर्मत की सबसे बहुत अच्छी बन चुकी थी। सबसे मिलकर हुर्मत यज़ान के साथ ही सोफे पर आकर बैठ गई थी। वो यज़ान की वार्निंग के बाद अब मज़ीद कोई हरकत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यज़ान, अब दोनों के लिए खाना लगवाऊं? सुबह भी तुम नाश्ते किए बाहर चले गए थे और सदाम बता रहा था ऑफिस में भी तुमने कुछ नहीं खाया। आयशा के लहजे में यज़ान के लिए बड़ी बहनों जैसी फिक्र वाज़ह थी। उसको अपना इकलौता भाई वैसे भी बहुत ज़्यादा अजीज था और अब तो इसके अलावा उसके पास और कोई रिश्ता बचा ही नहीं था। क्यों यज़ान बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जहारा बेगम फौरन परेशान हुई थी। नहीं नानो, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। वो बस अपने हाथ से खाना खाने की आदत नहीं रही। यज़ान आंखों में शरारत लिए एक गहरी मुस्काती निगाह हुर्मत पर डालते उसके गिर्द सोफे पर अपना बाजू फैलाते बोला। यज़ान की बात का मफहूम समझते जहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी थी, वहीं हुर्मत का दिल चाहा था इस मुंह फट शख्स की होंठ गम से चिपका दे, जिसको बिल्कुल भी लिहाज नहीं था कौन सी बात कहाँ बोलनी है। सब लोगों के लिए यज़ान का ये मुख्तलिफ रूप बहुत ही खुशगवारियत लिए हुए था। फारिया के साथ होते किसी ने भी कभी यज़ान को इस तरह खुश नहीं देखा था। जहारा बेगम ने दिल ही दिल में उन दोनों की नज़र उतारी थी। यज़ान को आज इतने अरसे बाद इस तरह खुश देख उनका इतने सालों से तड़पता दिल पुरसुकून हुआ था। उन्होंने मोहब्बत पाई नजरों से हुर्मत की जानिब देखा था। ये छोटी सी लड़की उनके नवासे की जिंदगी में बाहर बनकर उतरी थी। अमल का आज निकाह था। वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। सुबह से वो न जाने कितनी बार रो चुकी थी, जिसकी वजह वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था शायद वो इतनी उदास अपने बहन भाई के अपने पास न होने की वजह से थी, मगर उसके दिल का हालीपन उसे कोई और कहानी सुना रहा था। अमल के कानों में किसी गंभीर भारी लहजे में कहे अल्फाज गूंजते उसे मजीद बेचैन कर रहे थे। मिस नूर अमल, दुश्मनी निभाने के भी कुछ असूल होते हैं। किसी के दिल और जज्बात से खेलना बदले में आपको भी बहुत बड़े नुकसान से दो चार कर सकता है। शायद यही बात आपकी पूरी जिंदगी का रोग बन जाए। ये अल्फाज हर बार उसकी आंखें नम कर देते थे। जैसे जैसे निकाह का टाइम करीब आ रहा था, अमल की सांसें मदम होती जा रही थी और अंदर की घुटन मजीद बढ़ रही थी। निकाह के फंक्शन के लिए उसके बाबा ने क्या तैयारी की थी, किसको इनवाइट किया था, वो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन एक चीज़ ने उसे काफ़ी हैरान किया था। वो था लड़के वालों की साइड से आया निकाह का साथ जोड़ा। उसने शादी ब्याह के ज़्यादा फंक्शन अटेंड नहीं किए थे, मगर वो इतना तो जानती ही थी कि दुल्हने भी जो भी रंग पहने मगर स्याह रंग कभी नहीं पहनती थी। उमर ने सदाम के सामने आने के लिए जो गेटअप अख्तियार किया था उसमें वो रोज़ ब्लैक कलर ही पहनती थी, जो उसका फेवरेट कलर तो था, मगर अब उसे ऐसी आदत हो चुकी थी कि वो अपने सारे ड्रेसेस भी इसी कलर के लेने लगी थी। लेकिन इस बात की उसको ज़रा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उसके निकाह का जोड़ा भी ब्लैक कलर का था। अमल को किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर उसकी नज़र बार बार बेड पर रखे जोड़े की जानिब उठ रही थी, जो पैरों तक आती एक लॉन्ग मैक्सी थी, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के मोतियों से तारों से फुल एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जो जोड़े की चमक दमक में मजीद इजाफा कर रहे थे।
بیٹا آپ یہ ڈریس پہن لو، پارلر والی آ چکی ہیں، پھر آپ کو تیار بھی ہونا ہے۔ اس کے رشتے کی حالت جو اشفاق صاحب کے کہنے پر اس کے نکاح میں شرکت کرنے ملتان سے آئی تھیں، اس کا اترا چہرہ دیکھ محبت سے پچکارتے ہوئے بولی، جس پر عمل بے دلی سے اٹھ گئی تھی۔ اس کا کسی قسم کا بھی بناؤ سنگار کرنے پر ذرا بھی دل نہیں تھا، مگر وہ بابا سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ اس کا پولیس آفیسر ہونے کا راز رکھیں گے، ان کی ہر بات مانیں گی۔ اسی وعدے نے آج اس کے منہ ہاتھ بالکل باندھ رکھے تھے، وہ کسی بات پر انکار ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ عمل کو لگا تھا یہ کوئی الفاظ نہیں بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو مولوی صاحب اس کے کانوں میں انڈیل رہے تھے۔ نور عمل اشفاق ولد اشفاق احمد، آپ کا نکاح صدام جعفر گیلانی ولد جعفر گیلانی سے بعوض 5 لاکھ ہیک مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ تیسری بار دہرائے تھے، مگر اس بار بھی عمل کی جانب سے خاموشی پر انہوں نے سوالیہ نظروں سے پاس کھڑے اشفاق صاحب کی جانب دیکھا تھا، جو خود عمل کے اس ریئیکشن پر ساکت کھڑے تھے۔ عمل بیٹا بولو، گھبراؤ مت، سنوبر بیگم ہولے ہولے کانپتی عمل کے ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے بولی، جبکہ عمل کا دل چاہا تھا یہاں سے اٹھ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ شخص کے نام اپنا سب کچھ کیسے لکھوا سکتی تھی جو اس کے اپنوں کا قاتل تھا؟ صدام جعفر اس کے ساتھ بہت بڑی گیم کھیل گیا تھا اور وہ اپنی نادانی میں ہی ماری گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ وہ اس مقام پر آ کھڑی تھی کہ جہاں آ کر انسان کے پاس نہ جینے کا آپشن رہتا تھا نہ مرنے کا۔ وہ اس نکاح سے انکار کرنے والی تھی جب اسے اپنے کندھے پر ایک لمس محسوس ہوا تھا۔ عمل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھا تھا، جن کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، اپنی عزت مٹی میں مل جانے کی ڈر سے، التجا، بے بسی، بھروسہ، اعتماد اور اس کے انکار کر دینے کا بے پناہ خوف۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب وہ بے بس ہوئی تھی۔ آنکھوں کی برسات کے درمیان بہت مشکل سے اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے جو اس کے آنسو سے بھیگ رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا آپ اس شخص کو سونپ دیا تھا جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ صدام جعفر، تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ اب میرے تم سے انتقام میں ایک اور بدلہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ عمل اپنے بابا کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ صبح سے اس نے رو رو کر اپنا جو حال کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کا جسم بخار سے بری طرح تپنے لگا تھا۔ عمل کا سر بھاری ہو رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا اب کسی سے بھی سامنا کیے بغیر یہ ہار سنگار خود سے نوچ کر اپنے کمرے میں جا کر خود کو لاک کر دے، تاکہ سیاہ جوڑا بھیجنے والے اس صدام جعفر کو اس کا یہ حسین روپ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ویسا کر بھی گزرتی اگر اس اپنے بابا کا خیال نہ ہوتا۔ اسی جگہ آ کر وہ بے بس ہو رہی تھی، ورنہ صدام کو آج ہی کے دن وہ بہت اچھی طرح دھول چٹوا سکتی تھی۔ اسے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر ہو کر چھوٹی سے چھوٹی بات کی انکوائری کرنے والی اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کیسے بھول گئی تھی جس سے اس کا نکاح ہونا تھا اور زندگی کا سب سے اہم رشتہ جڑنا تھا۔ عمل نہیں جانتی تھی کس نے اسے مبارکباد دی، کون آیا کون نہیں۔ وہ تو بالکل کسی مجسمے کی طرح خاموش بیٹھی دل ہی دل میں بس صدام جعفر کی زندگی مزید اجیرن کرنے کی پلاننگ کرتی رہی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب لڑکیاں اسے نیچے فنکشن میں لے جانے کے لیے آئی تھیں، جہاں اس کے سسرالی شدت سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حالانکہ مجھے نہیں جانا، آپ پلیز منع کر دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عمل اس وقت جس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ پولیس آفیسر ہے جس کے ایک وار سے وہ دشمنوں کو ڈھیر کر دیتی تھی، مگر اس وقت وہ کسی بھیگی بلی سے کم نہیں لگ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے تو دل ہی دل میں صدام جعفر سے بدلہ لینے کے لیے نہ جانے کیا کیا پلان سوچ چکی تھی، مگر اس کے پہلو میں جا کر بیٹھنے کا خیال سے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ یہ سب چیزیں مل کر عمل کو مزید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ بیٹا سب آپ کا ہی ویٹ کر رہے ہیں، منع کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بار آؤ تو بے شک تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جانا۔ سنوبر خالہ نے عمل کو پیار سے پچکارتے راضی کرنا چاہا تھا۔ اوکے، مگر پلیز میں چہرہ ڈھکے باہر نہیں جاؤں گی، آپ لوگوں کو میری یہ بات ماننی ہوگی۔ عمل اب بھی کسی قیمت پہ صدام جعفر کو اپنا چہرہ دکھانے کی روادار نہیں تھی، اس بات سے انجان کہ اب وہ کچھ بھی کر لے صدام جعفر کو اپنا چہرہ دیکھنے سے نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ ہمیشہ صدام کو جو اجنبیت کی دیوار روک دیتی تھی وہ اب گر چکی تھی۔ وہ عمل کو مکمل اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ سنوبر بیگم نے عمل کا جیولری اور میک اپ سے سجا حسین چہرہ دیکھا تھا جو وہ اپنی ضد میں اپنے ہی شور سے چھپانا چاہتی تھی۔ عمل کی ضد پر اس کے دل فریب روپ کو بڑے سے گھونگھٹ تلے چھپاتے وہ اسی لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ گیلانی ہاؤس اور رحمانی ہاؤس تو جیسے کچھ دنوں میں ہی خوشیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ جہاں پہلے سب کو یزدان کی خوشی دیکھنے کو ملی تھی، وہیں جب شادی نہ کرنے کی قسم کھانے والے صدام نے جیسے ہی شادی کے لیے ہاں کی، پورے خاندان میں جیسے خوشیوں کی بارات آ چکی تھی۔ صدام کی اس فیصلے سے صرف ایک شخص ناخوش تھا اور وہ تھا یزدان رحمانی۔
یزدان نہیں چاہتا تھا کہ صدام اپنی لائف کو ایسی لڑکی کے پیچھے برباد کرے جو اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی، مگر وہ صدام کی اس لڑکی کے لیے محبت دیکھ خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اب خود محبت کا پجاری تھا۔ صدام کی کنڈیشن سمجھ سکتا تھا۔ جتنی جلد بازی میں یہ سب کچھ ہوا، سب گھر والے بہت ہی حیران تھے، اور کچھ تو صدام کو مسلسل چھیڑ بھی رہے تھے۔ جو انسان پہلے شادی کے نام سے بھی چڑھتا تھا، اب کیسے چند ہی دنوں میں ہتھیلی پر سرسوں جمانے جیسا کام کیا تھا۔ سب لوگ نکاح کے بعد بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کر صدام کی نئی نویلی دلہن دیکھنا چاہتے تھے، جسے ابھی تک صرف جہاں بیگم اور نائمہ بیگم نہیں دیکھ رکھا تھا۔ سب سے زیادہ خوش تو آج حرمت تھی، کیونکہ پرسوں رات کو یزدان کسی بہت امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے دبئی چلا گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ یہ بات حرمت کے لیے کافی اطمینان کا باعث تھی۔ وہ بہت ہی مزے سے یزدان کے پورے کمرے پر اپنی ملکیت جمائے ہوئے تھی اور یہی چاہتی تھی کہ یزدان مزید 1 مہینے اپنے کام میں مصروف رہے۔ وہ امل بھابی آ گئیں، مگر یہ تو گھونگھٹ میں ہیں، ہم انہیں دیکھیں گے کیسے؟ دلہن کو اندر آتا دیکھ حملہ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر صدام نے بھی مڑ کر اس جانب دیکھا تھا۔ عمل کے بارے میں یہ سچ جاننے کے باوجود صدام اس سے نفرت نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے، یہاں تک کہ اسے مارنے کے لیے بہت بار سازشیں بھی کر چکی ہے۔ اس کی محبت شاید عمل کی نفرت سے کہیں زیادہ تھی۔ عمل کو چہرہ آج بھی ویسے ہی ڈھکے دیکھ صدام کی آنکھیں مسکائی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی خود کو صرف اس سے ہی چھپانا چاہتی ہے، اور یہ گھونگھٹ کا تکلف بھی صرف اسی کے لیے کیا گیا ہے۔ صدام یہاں کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ تمہاری ہی ہے، جاؤ اسٹیج پر لے جاؤ اسے۔ عائشہ نے مسکراتی نظروں سے عمل کی ایک جھلک دیکھ اپنی جگہ ساکت کھڑے صدام کو چھیڑا تھا، جس پر وہ ان کی طرف مسکرا کر دیکھتا عمل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمل جس کا سر بالکل جھکا ہوا تھا، اپنے آگے پھیلی صدام کی چوڑی ہتھیلی دیکھ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کسی قیمت پر نہیں دینا چاہتی تھی۔ صدام جیسے پہلے اس بات سے واقف تھا، اس نے بنا کسی کو ظاہر ہونے دیے عمل کے برابر آتی اس کا دایاں ہاتھ زبردستی اپنے گرفت میں لے لیا تھا، جسے چھڑوانے کی عمل نے بہت کوشش کی تھی، مگر اس وقت صدام کے غصے کے آگے عمل کا غصہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ صدام چہرے پر اس وقت جس قدر مصنوعی اسمائل لیے پھر رہا تھا، اندر سے اس سے کئی گنا زیادہ غصہ عمل کے لیے اس کے دل میں بھرا پڑا تھا، جس کا شکار آج عمل ہونے والی تھی۔ آپ سے بڑا دھوکے باز اور منافق شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا، بہت بڑی گیم کھیلی ہے میرے ساتھ۔ عمل اس کے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھتی غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ صدام کی سخت گرفت سے مسلسل اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر ہاتھ چھوڑنے کے بجائے صدام کی گرفت مزید سخت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی تو ساری گیم تم ہی کھیلتی آئی ہو، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، مگر آج میں تمہیں بتاؤں گا گیم کیسے کھیلی جاتی ہے۔ صدام آگ ابلتے لہجے میں کہتا عمل کو اپنی جگہ ساکت کر گیا تھا۔ اس کا مطلب صدام اس کی اصلیت جان چکا تھا۔ عمل کو سب کچھ الٹتا محسوس ہوا تھا۔ صدام نے محسوس کیا تھا عمل کا ہاتھ بہت زیادہ گرم تھا، جیسے اسے شدید بخار ہو۔ صدام نے ایک نظر بلیک میکسی میں سر سے پیر تک سجی سنوری عمل کی جانب دیکھا تھا، جو خود کو صرف اس سے بچانے کے لیے گھونگھٹ میں چھپائے بیٹھی تھی۔ صدام کو اپنی دائیں سائڈ جلتی محسوس ہوئی تھی، جو عمل کے شدید بخار میں ہونے کا ثبوت تھا، چاہے وہ جو بھی تھی صدام کے خلاف جیسی بھی ارادے رکھتی ہو، مگر صدام نے سچے دل سے اسے محبت کی تھی۔ اس سے عمل کو تکلیف میں دیکھنا بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے نائمہ بیگم کو اپنے قریب بلا کر عمل کی طبیعت خرابی کا بتا کر اندر لے جانے کا کہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی عمل حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے مطابق اگر صدام اس کی اصلیت جان چکا تھا تو صدام کو تو اس سے شدید نفرت کرنی چاہیے تھی، مگر یہاں تو معاملہ ہی اور تھا۔ اگلے 5 منٹوں میں عمل کو اس کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں جا کر وہ ریلیکس انداز میں بیڈ پر گرتے اس غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی کہ آج کا کٹھن ترین دن گزر چکا ہے، مگر ابھی اسے ایک بہت بڑی صورتحال کا سامنا کرنا باقی تھا۔ حرمت آج معمول سے ہٹ کر میرون کلر کی لانگ میکسی میں راستہ بھول کر آئی کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ اپنے لمبے سیاہ گھنے بالوں کو اس نے اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑ رکھا تھا، اور کناروں سے ان کو ہلکا سا کر دیتے ان کی دلکشی میں مزید اضافہ کیا گیا تھا۔ لائٹ سے میک اپ اور میرون لپسٹک لگائے، ہم رنگ میرون دوپٹے کو ایک سٹائل سے سر پر ڈالے وہ یزدان رحمانی کا ضبط آزمانے کے لیے مکمل طور پر ہتھیاروں سے لیس تھی۔ عائشہ آپ اس ذرا انٹرنس کی جانب دیکھیں، یہ منظر حقیقت ہی ہے یا میری نظر کا دھوکہ؟ ہم آنکھیں ملتے عائشہ سے مخاطب ہوئی تھی، جس پر عائشہ کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑی حرمت نے بھی پلٹ کر اس جانب دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نظریں ہٹانا بھول چکی تھی۔ صرف ان تینوں کی نہیں بلکہ فنکشن میں موجود بہت سارے لوگوں کی نظریں انٹرنس پر ساکت ہو چکی تھی، جہاں فارغ یزدان کی باہوں میں باہیں ڈالے ہنستی کھلکھلاتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ یہ یزدان پاگل ہو گیا ہے کیا؟ صدام جس کا دماغ آج ویسے ہی گما ہوا تھا، یزدان کی اس نئے کارنامے پر وہ دان پیس کر رہ گیا تھا، کیونکہ آج کل یزدان کا ہر عمل اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ صدام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب یزدان
فاریہ کی ساری اصلیت سے واقف تھا، تو پھر فاریہ کو اپنے اتنے قریب لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی حرمت کے ہوتے فاریہ سے یزدان کی نزدیکیاں وہاں موجود تمام گھر والوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ یزدان فاریہ کو اپنے بازو کے گھیرے میں لیے اس جانب بڑھا تھا جہاں صاحب بڑے موجود تھے۔ عائشہ آپ یہ لڑکی کون ہے؟ حرمت جو یزدان رحمانی کی کسی بھی عمل سے خود کو دور رکھنا چاہتی تھی، اس وقت کسی لڑکی کو یزدان کے اتنے قریب دیکھ بہت کوشش کے باوجود یہ بات حرمت کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ یزدان بھائی کی فرسٹ وائف عائشہ جو طریقے سے یہ بات حرمت کو بتانے والی تھی، حملہ کے فوراً اس طرح بول دینے پر اس نے نہایت پریشانی سے حرمت کا پھیکا پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ عائشہ کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یزدان کو اچانک ہو کیا گیا ہے، وہ فاریہ کو لے کر ایسے بیہیو کیوں کر رہا ہے۔ اس کے لیے تو سب سے خاص حرمت تھی، جس کی طرف اس نے ابھی تک ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ دوسری طرف ہر وقت یزدان کے قریب آنے پر چڑھنے والی حرمت اس وقت یزدان کا اگنور کرنا بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ حرمت میں تمہیں آج بتانے ہی والی تھی اس بارے میں۔ عائشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حرمت کو کیسے مثبت انداز میں بات سمجھائے، کیونکہ حرمت کا ایک دم مرجھاتا چہرہ دیکھ اسے لگ رہا تھا وہ یزدان سے بری طرح بدگمان ہو چکی ہے۔ عائشہ اور صدام کو ان دونوں کے الجھے رشتے کے بارے میں سب علم تھا، اور اب اس طرح فاریہ کا سامنے آنا حرمت کو یزدان سے مزید بدظن کر سکتا تھا۔ ڈونٹ وری آپی، اٹس اوکے۔ حرمت کو عائشہ کا شرمندہ ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ اس کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اسے روک گئی تھی۔ حرمت جب بھی اس شخص پر تھوڑا سا اعتبار کرنا شروع کرتی تھی، یہ پھر کچھ ایسا کر دیتا تھا کہ سب کچھ چکنا چور ہو جاتا تھا، اور اس بار تو صدام نے کچھ زیادہ ہی بڑا بم اس کے اوپر پھوڑا تھا، جو کسی بھی لڑکی کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا۔ حرمت کو یزدان اور بلال سمیت یہاں کھڑا ہر انسان جھوٹا اور دھوکے باز لگ رہا تھا۔ عائشہ حرمت کے خطرناک حد تک سنجیدہ چہرہ دیکھ خاموش ہو گئی تھی، اور ایک خود سے بھری تیز نظر یزدان پر ڈالی تھی، جو فاریہ کے ساتھ کھڑا ایسے مسکرا رہا تھا جیسے نہ جانے کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ صرف عائشہ کو یزدان پر غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ خاندان کے تمام افراد کو یزدان فاریہ کے ساتھ کھڑا اس وقت زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ جب عائشہ سے برداشت نہ ہوا تو وہ یزدان کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حرمت عائشہ کو جاتا دیکھ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ گھر میں بھی جب بلال یا اکثر سے ناراض ہوتی تھی تو اسی طرح اس کا دل کہیں چھپ جانے کو چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بوجھل دل کے ساتھ بجھی بجھی سے سب کی نظروں سے چھپنے کے لیے سائڈ پر آ بیٹھی تھی۔ حرمت شروع سے اپنی چیزوں اور رشتوں کے معاملے میں بہت پوزیسو تھی، یہاں تک کہ شروع میں بلال کو بھی اکثر کے ساتھ بہت مشکل سے برداشت کیا تھا، اور آج اپنے ہی شوہر جو بے شک اس کے لیے ناپسندیدہ اور انچاہا تھا، اس کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ حرمت کے اندر آگ سی لگ چکی تھی، اور لڑکی بھی وہ جو کوئی اور نہیں یزدان کی پہلی بیوی تھی، اور اس پر حرمت سے زیادہ حق رکھتی تھی۔ حرمت یزدان کی جانب دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بار بار اس کی نظریں بھٹک کر یزدان کی جانب اٹھ رہی تھیں، اور فاریہ کے کندھے پر پھیلے یزدان کے بازو پر جیسے گرد سی گئی تھیں۔ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے اپنی کشادہ پیشانی پر سیٹ کیے مغرور کھڑے نقول سے سجے چہرے کے ساتھ فاریہ کی بات پر مسکراتا وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یزدان چہرے سے بہت ہی مغرور شخصیت کا مالک لگتا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کو اس سے بات کرنا بھی انتہائی مشکل لگتا تھا۔ یزدان اس وقت حرمت کے ساتھ ساتھ بہت سی نگاہوں کا مرکز تھا۔ حرمت نے شاید آج پہلی بار اسے اتنی توجہ اور غور سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی شخصیت میں نہ جانے کب تک کھوئی رہتی، مگر خود پر بہت سے لوگوں کی نظریں محسوس کرتے وہ چہرہ موڑ گئی تھی۔ دھوکے باز چھوٹا شخص، سب کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے مجھے یہاں لایا ہے، جب واہ سمیٹ لی تو لے آیا اپنی پسندیدہ بیوی کو، مگر میں بھی کون سا مری جا رہی ہوں، مجھے بھی اب نہیں رہنا اس کے ساتھ۔ جب میں اسے اور بلال بھائی کو بتاؤں گی یہ نہیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں تو دیکھتی ہوں کیسے ڈھونڈ پاتا ہے مجھے۔ ویسے بھی اس نے یہ سب اچھا بننے کے لیے کیا ہے، مجھے نہیں ڈھونڈے گا، یہ تو شکر کرے گا اس کو تو اس کی پہلی بیوی جو مل گئی ہے۔ حرمت دل ہی دل میں یزدان سے لڑ رہی تھی۔ جب آخری بات سوچتی اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی، اسے جو محسوس ہوا تھا وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے امپورٹنٹ ہے، وہ احساس اب ختم ہو چکا تھا، یہاں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ یہی خیال آتی حرمت کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ فیملی کے بہت سے لوگوں کی نظریں اس وقت حرمت پر ٹکی ہوئی تھیں، جس وجہ سے حرمت نے خود کو بہت مشکل سے کمپوز کر رکھا تھا۔ وہ اپنا مزید مذاق نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ یہ شخص اس وقت اپنی پہلی بیوی کو لا کر جو اس کا سب کی نظروں میں تماشا بنا گیا تھا وہی کافی تھا۔ بچپن کے دوست ہیں، یہ بہت محبت اور چاہت سے نکاح کیا تھا یزدان نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے۔ حادثے سے پہلے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کافی ناراضگی ہو گئی تھی دونوں کے درمیان، مگر پرسوں سے یزدان فاریہ کو منانے کے لیے اسی کے ساتھ تھا، اور آج آخر منا کر لے ہی آیا۔ محبت میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، محبوب زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پاتا۔ شہلا بیگم حرمت کو اکیلا بیٹھا دیکھ اس کے قریب آتی اس کے جلے پر مزید نمک چھڑکنے لگی تھی۔ کچھ جھوٹ سچ کی ملاوٹ کرتی وہ
حرمت کو یزدان سے مزید بدگمان کر گئی تھی۔ حرمت جو ابھی تک ان کی فطرت سے ٹھیک سے واقف نہیں تھی، ان کی بات پر ایمان لے آئی تھی۔ حرمت اس وقت اپنے آپ سے ہی الجھنے میں مصروف تھی۔ اس کے مطابق اسے تو یہ سب دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی کہ احسان ارمانی کی پہلی بیوی واپس آ چکی ہے، اب اس کی جان چھوٹ جائے گی، مگر حرمت کے لیے پریشانی کی بات ہی یہی تھی کہ ایسی کسی خوشی کا 1% بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دل میں اس قدر غصہ اور بے چینی سے بھر رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر یزدان کا بازو فاریہ پر سے ہٹا کر اسے اس لڑکی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ حرمت کی جان اس وقت دوہرے عذاب میں تھی۔ یہ اچانک دل کا نیا ہونے والا انکشاف اس کی نازک جان پر بہت کڑا ثابت ہوا تھا، جسے جھٹلانے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی۔ شیلا بیگم اپنی بات کے جواب میں حرمت کی ویسی ہی خاموشی دیکھ وہاں سے اٹھ گئی تھیں، کیونکہ حرمت کا خطرناک حد تک لال پڑتا چہرہ انہیں ان کا تیر نشانے پر لگنے کا ثبوت دے گیا تھا۔ حرمت اپنی مٹھی زور سے بند کی اپنے اشتعال کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس وقت اس کا دماغ اس قدر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا کہ انگلی میں پہنی انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر بری طرح گڑتی زخمی کر گئی تھی، اور کافی دیر سے دبائے رکھنے کی وجہ سے اب اس میں سے خون بھی نکلنا شروع ہو چکا تھا، مگر حرمت کو اس درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ہائے عائشہ، ابھی کیسی ہیں آپ؟ فاریہ عائشہ کو قریب آتا دیکھ چہکتے ہوئے بولی، جس پر عائشہ نے اس کی جانب ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جبکہ وہاں موجود باقی سب گھر والوں نے یزدان کی خاطر مروتاً فاریہ سے بات کر لی تھی، مگر صدام اور عائشہ نے ایسا کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ انہیں اس وقت یزدان کے غصے کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ یزدان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ عائشہ نے یزدان کو مخاطب کرتے تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ عائشہ، آئی تھنک آپ نے سنا نہیں، فاریہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ یزدان کی سرد لہجے پر سب نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو فاریہ کی وجہ سے عائشہ سے ایسی بات کر رہا تھا۔ میں ابھی تک تو بالکل ٹھیک تھی فاریہ، اور تم سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو کافی سے زیادہ ٹھیک لگ رہی ہو مجھے۔ عائشہ نے یزدان کی بات پر دانت پیستے بہت مشکل سے فاریہ کی بات کا جواب دیا تھا، جبکہ فاریہ عائشہ کی تنزیہ بات پر دھیان دے ہی نہیں پائی تھی۔ اسے تو یزدان رحمانی کا اتنا اہمیت دینا ہی ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ یزدان، کیا اب میں بات کر سکتی ہوں تم سے؟ عائشہ کا سب جیسے جواب دے رہا تھا۔ یس شور، میں آتا ہوں۔ یزدان عائشہ کی بات پر سر ہلا کر محبت سے فاریہ کا گال تھپتھپاتا دوسری جانب بڑھ گیا تھا، جہاں صدام پہلے ہی خونخوار تیور لیے اس کا منتظر تھا۔ یزدان، یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ میں تمہیں فاریہ کے بارے میں ساری حقیقت بتا چکا ہوں، پھر بھی تم اسے کیسے اپنا سکتے ہو، اتنی اہمیت کیسے دے سکتے ہو، جبکہ تمہارے مطابق تم حرمت سے محبت کرتے ہو؟ صدام، جو فاریہ کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا، یزدان کو اس کے ساتھ دیکھ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میں اتنی سی بات پر اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور رہی بات حرمت کی، وہ بھی میری بیوی ہے، مگر میں نے تم سے ایسا بالکل بھی نہیں کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یزدان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے صدام اور عائشہ کو بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دونوں صدمے کی کیفیت میں یزدان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تو پھر جب محبت نہیں کرتے تو اس معصوم لڑکی کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چھوڑ دو اسے، تمہارے ایسا کرنے سے میرا گلٹ تو کم ہوگا، جو حرمت کا زبردستی تم سے نکاح کروانے کے بعد آج مجھے شدت سے ہو رہا ہے۔ صدام کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے غصے سے بھڑک کر یزدان کے دل پر وار کیا تھا۔ واپس مڑتا یزدان جھٹکے سے پلٹا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات بولنے کی؟ یزدان نے لال آنکھوں سے صدام کو گورا تھا۔ صدام کا وار یزدان کے عین دل پر لگتا اسے تڑپا گیا تھا۔ جس تمہاری ہمت ہوئی فاریہ کو لا کر ہم سب کے، خاص کر حرمت کے سر پر بٹھانے کی؟ صدام یزدان کے سامنے کھڑا اسے دو بدو جواب دیتے بولا۔ صدام، بہتر ہوگا تم میرے معاملے سے دور رہو۔ یزدان کے لہجے سے اس کا شدید غصہ صاف ظاہر تھا، جیسے تم رہتے ہو میرے معاملے سے دور۔ صدام بھی اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اسے فاریہ کی بات یاد آئی تھی، جب اس نے منہ چڑھ کر صدام کو کہا تھا کہ یزدان اس کی باتوں کا یقین نہیں کرے گا، اور آج ایسا ہی ہو رہا تھا۔ عائشہ صدمے کی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو جھگڑتے دیکھ رہی تھی، جنہوں نے آج تک کبھی اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی۔ عائشہ کا دل چاہا تھا ابھی جا کر فاریہ کو گولی مار دے۔ تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اور یزدان، مجھے تم سے کم از کم اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ تم حرمت جیسی لڑکی کے اوپر فاریہ کو ترجیح دے رہے ہو۔ عائشہ ان دونوں کے بیچ آتے افسوس بھری نظروں سے یزدان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ دونوں کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ حرمت بھی میری بیوی ہے، اس کی اپنی جگہ ہے میری زندگی میں، اور فاریہ کی اپنی۔ اب میں حرمت کی خاطر فاریہ کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا؟ یزدان کا دماغ بری طرح گھوم چکا تھا۔ یہ دونوں لوگ جو اس کے سب سے زیادہ قریبی تھی، وہی اسے سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یزدان پہلے ہی کسی بات پر بہت غصے میں تھا، اور اب صدام اور عائشہ نے مل کر رہی سی کسر پوری کر دی تھی۔
ان دونوں کی باتیں یزدان کے اشتعال میں مزید اضافہ کر رہی تھیں، جو اس کے لیے بہت خطرناک تھا۔ صدام اور حرمت جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یزدان نے خود کو پاگل ظاہر کروانے کے لیے صرف ناٹک کیا ہے، ایسا نہیں تھا۔ حادثے کے بعد یزدان 2 سال تک اسی کنڈیشن میں رہا تھا، اور 2 سال بعد جب وہ ٹھیک ہوا تھا تب کسی بہت خاص وجہ سے اس نے ڈاکٹر کو اعتماد میں لے کر کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، لیکن ڈاکٹر کے مطابق ابھی بھی وہ 100% صحتیاب نہیں ہوا تھا۔ غصہ کرنا اس کے لیے بہت خطرناک تھا، بہت زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ بھی سکتی تھی، اور ایک ہی انسان تھا جس کے قریب ہونے کی وجہ سے یزدان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا، جس دیکھ یزدان رحمانی کے دل و دماغ میں سکون اترتا تھا، اور وہ تھی یزدان کی محبت، اس کی زندگی و حرمت۔ یہی وجہ تھی کہ یزدان اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایسی کون سی کشش تھی اس لڑکی میں جو وہ اسے دیکھ اپنا سارا غصہ، سارا ایگریشن بھول جاتا تھا۔ اس وقت اس کے شدید غصے میں آنے کی وجہ صدام کی حرمت کو چھوڑنے والی بات تھی۔ عائشہ ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی جب یزدان کے اشارے پر فہم نے اسے آواز دے کر بلا لیا تھا۔ اب اگر تم مزید کوئی بکواس کرتے تو میں تمہارا منہ توڑنے والا تھا۔ تمہیں میں بے وقوف لگتا ہوں جو فارغ کی خاطر حرمت کو چھوڑوں گا؟ اگر عائشہ کے سامنے میں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا تو تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے تھے، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو حرمت میرے لیے کیا مقام رکھتی ہے۔ فارغ کو یہ اہمیت دینے کا مقصد کیا ہے وہ تمہیں خود ہی کچھ دنوں تک پتہ چل جائے گا۔ یزدان صدام کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، تو اس کا مطلب اصل بات وہ نہیں جو تم ہمیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ صدام ایک ہی لمحے میں بہت کچھ سمجھ گیا تھا، جس کے جواب میں یزدان اسے سخت قسم کی گوری سے نوازا تھا۔ ابھی جو بکواس تم نے کی ہے اس کا بدلہ تو میں تم سے بہت اچھے طریقے سے لوں گا۔ یزدان کی بات پر صدام نے ہلکا پھلکا ہوتے کہکا لگایا تھا، بیٹا پہلے اپنی دوسری بیوی سے نبٹ لو، پھر مجھ سے بدلہ لینے کا سوچنا، کیونکہ اس کی تاثرات تمہیں بخشنے والے بالکل بھی نہیں لگ رہے۔ صدام نے یزدان کے غصے کو دیکھ اس پر طنز کیا تھا، حرمت کہاں ہے؟ یزدان نے ارد گرد نظر دوڑاتے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہاں آ کر اس نے حرمت کی جانب دیکھنے سے صاف گریز اس لیے برتا تھا کہ ہمیشہ سادہ ہولی میں رہ کر جب وہ لڑکی اس کی ہوش اڑا دیتی تھی تو آج فنکشن کی مناسبت سے تیار ہو کر وہ الگ ہی حسب ڈھا رہی ہوگی۔ اسے دیکھ کر یزدان سے اپنی بے اختیاری پر قابو پانا مشکل تھا، اور فارغ کے سامنے وہ ایسی کوئی حرکت افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ بہت جلدی خیال نہیں آ گیا اس کا؟ ابھی بھی کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ وہاں ہے وہ، تمہارے اس آئے دن بدلتے روپ نے اس معصوم لڑکی کا صحیح خون چلانا ہے۔ صدام کی نشاندہی پر یزدان نے بے تاب نظروں سے اس جانب دیکھا تھا۔ ایک کونے پر کرسی پر بیٹھی حرمت کو دیکھ یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اتنی دور سے بھی اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ سکتا تھا، جس کا مطلب تھا یزدان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ بات یزدان کے دل میں خوشی کے بہت سے پھول کھلا گئی تھی۔ وہ اسے روٹھی روٹھی بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کے غصے سے پھولے پھولے گال یزدان کا دل بے ایمان کر رہے تھے۔ جبکہ دوبارہ ان کے قریب آتی عائشہ ان بنی دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی، جو کچھ دیر پہلے پوری طرح لڑ رہے تھے اور ابھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فارغ حرمت کے پاس کیا کرنے جا رہی ہے؟ عائشہ کا دل چاہ رہا تھا اس فارغ کو اپنے بھائی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے غائب کر دے۔ فارغ کو حرمت کے قریب جاتے دیکھ یزدان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ فارغ کا تو سایہ بھی حرمت پر وہ نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ یزدان چہرے پر برہمی بھرے تاثرات لیے ان دونوں کی جانب بڑھا تھا۔ خالہ پلیز، مجھے بھی کچھ نہیں کھانا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کرنی ہے، آپ پلیز کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ عمل بیڈ پر اونھے منہ لیٹی پی کے لہجے میں بولی۔ روم میں آنے کے بعد عمل بنا چینج کیے ابھی تک ویسے ہی گھونگھٹ لپیٹے منہ چھپائے بیڈ پر پڑی تھی۔ اس کا دل عجیب بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اس وقت اس کی کیفیت صبح کی کیفیت سے بالکل الٹ تھی۔ دل کا ایک کونا جیسے اب سکون میں آ چکا تھا، مگر صدام سے اپنا انتقام اور اس کی اس دھوکہ بازی کا سوچتے عمل کا غصہ و اضطراب آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ صنوبر خالہ اسے 2 بار کھانے کا پوچھنے آ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف سے سخت فکر مند تھی کیونکہ عمل نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس وقت اسے بہت تیز بخار بھی تھا، لیکن عمل شدید غصے میں خود کو ہی بھوکا رکھ کر اور میڈیسن نہ لے کر تکلیف دے رہی تھی۔ اس وقت بھی دروازہ کھلنے کی آواز پر بنا دیکھے عمل سمجھ گئی تھی کہ صنوبر خالہ پھر اسے کھانے کا کہنے آئی ہیں، لیکن دوسری جانب سے ان کی خاموشی اور دروازہ بند ہونے کی آواز پر عمل کو حیرانی تو بہت ہوئی تھی، مگر اس نے چہرہ اب بھی نہیں اٹھایا تھا۔ اتنی جلدی ڈر گئی مسز صدام جعفر گیلانی کہ ہمت ہی ہار بیٹھی۔ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہو گی، اور اگر زندہ نہ رہی تو مجھ سے اپنی نفرت کیسے نبھاؤ گی؟ صدام کی طنز میں ڈوبی گمبھیر آواز پورے کمرے میں گونجتی عمل کے کانوں سے ٹکراتی کچھ پل کے لیے اسے اپنی جگہ ساکت کر گئی تھی۔ عمل کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ صدام جعفر آج اس کی ذات پر اپنے تمام اختیار حاصل کیے پورے حق سے اس کے روم میں کھڑا تھا۔
آنے والی سچویشن کے خیال سے عمل ایک پل کے لیے تو کانپ گئی تھی، مگر پھر خود کو مضبوط کرتی وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ صدام کی گہری نظریں بیڈ پر لیٹی عمل کے وجود سے الجھ رہی تھیں، جو اس کے پسند کیے لباس میں ملبوس آج بھی اپنے چہرے کو اسے چھپائے نازک سراپا لیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ صدام جعفر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ تم سے بڑا شاطر اور گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے دھوکے سے نکاح کیا ہے مجھ سے، جس نے کہا کہ میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں، جسے میں بہت جلد ختم کر دوں گی۔ عمل اپنا گھونگھٹ ہٹائے صدام کو انگلی اٹھا کر وان کرتی اپنے قریب آنے پر مجبور کر گئی تھی۔ عمل کے اتنے سخت الفاظ پہلے سے غصے اور اشتعال سے بھرے صدام کو مزید آگ لگا گئے تھے۔ میرے قریب مت آنا صدام جعفر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عمل صدام کو لال آنکھوں اور تنے نقوش کے ساتھ اپنے قریب آتا دیکھ تیز آواز میں چلائی تھی، جس کا اس پر ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ اوکے، مجھے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر لو۔ صدام نے بھی اسے کھلا چیلنج دیا تھا، جیسے کہیں نہ کہیں اس کی مہارتوں سے واقف ہو۔ عمل کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، وہ ایک پولیس آفیسر تھی جس کو حملہ کرنے اور دفاع کرنے کی پوری ٹریننگ دی گئی تھی۔ صدام نے جیسے اس کی کلائی دبوچی، عمل نے اس سے بھی کہیں زیادہ پھرتی دکھاتے صدام کے سینے پر اپنی دوسری کونی سے وار کیا تھا، جس پر ایک لمحے کے لیے صدام کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی اور عمل نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروا لی تھی۔ عمل کے انداز دیکھ صدام سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ فل ٹرینڈ ہے۔ عمل کو اس وقت صدام پر اس قدر غصہ تھا کہ خود کو آزاد کروانے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی، بلکہ اب کی بار مٹھی سے پنچ بناتے اس کے منہ پر وار کرنا چاہا تھا، مگر اس دفعہ صدام مکمل طور پر الرٹ تھا۔ اس نے عمل کا ہاتھ فاصلے پر ہی روکتے اس کی دونوں کلائیاں دبوچ کر کمر سے لگا دی تھیں، جن کو آزاد کروانے کے لیے عمل سرتور کوشش کر رہی تھی، مگر صدام جیسے بلیک بیلٹ سے خود کو آزاد کروانا آسان نہیں تھا۔ بخار نے بھی اسے کافی نڈھال کر دیا تھا۔ صدام اپنے حصار میں قید اس کے نازک وجود کے بخار کی شدت محسوس کر پا رہا تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اندر ہی اندر عمل کے لیے فکر مند کر گئی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اس نے اس لڑکی سے بے پناہ محبت کی تھی، وہ عمل کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ صدام جعفر، چھوڑو مجھے۔ عمل کے چہرے پر موجود گھونگھٹ اس کے لیے زیادہ مشکل پیدا کر رہا تھا، جس کو دونوں کے درمیان ہونے والی اتنی جھڑپ کے بعد عمل نے گرنے نہیں دیا تھا اور نہ ہی صدام کو اپنے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے دی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی کمزور پڑ گئی کیا؟ صدام نے اس کی کلائی کو ہلکا سا جھٹکا دیتے عمل کو اپنے قریب کیا تھا۔ عمل کا چہرہ دیکھنے کی صدام کے دل کی منہ زور خواہش پر اب زور پکڑ چکی تھی، جبکہ وہ مسلسل پیچھے ہوئی جا رہی تھی، جس چکر میں صدام نیچے دوہرا ہوا کارپیٹ نہیں دیکھ پایا تھا۔ پیر اس ملجھنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں اوپر نیچے بیڈ پر آ گرے تھے۔ عمل جو صدام کے حصار میں تھی، وہ صدام کے چوڑے وجود کے نیچے دب سی گئی تھی۔ گرنے کے باوجود صدام نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی تھی، جبکہ عمل کی حالت اس نئی صورتحال سے اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے اٹھنا چاہا تھا، مگر اسے اپنی قید میں لیے اس پر جھکا صدام اس موڈ میں نہیں تھا۔ آج کیسے چھپاؤ گی اپنے چہرے کو مجھ سے؟ آج تو میں تمام حقوق محفوظ رکھتا ہوں اپنے پاس۔ صدام نے عمل کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس کی کلائیاں اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے دوسرا ہاتھ اسے گھونگھٹ پر رکھا تھا۔ نہیں پلیز، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، تم میری مرضی کے باہر ایسا نہیں کر سکتے۔ عمل مسلسل خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی اس کی اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے چلائی تھی۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی بہترین رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ہی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔